From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala आले मोहम्मद. वेलकम टू द शो. साहिबों, सबसे पहले बात करेंगे कि लम्स यूनिवर्सिटी में DGISPR साहब तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ से फिर शर्मिंदगी समेट के वापस गए हैं. अच्छा, देखिए, इससे पहले कि हम गहराई में उतर के ज़रा इस बात का जायज़ा लें, एक बुनियादी सी बात है. अगर हम आप सब वो समझ लें, इसको आप जहन में सजा लीजिए, तो हम कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन कर लेंगे और बोर नहीं होंगे. मैं बोरियत से बहुत डरता हूँ. बोर नहीं होना चाहिए, कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन होना चाहिए और फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा के जल्दी जल्दी आगे बढ़ें. पॉइंट नंबर 1, देखिए, आवाम की हिमायत अगर आपको हासिल हो तो आप हर काम कर सकते हैं, और अगर आवाम की हिमायत हासिल नहीं हो तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते. अगर आवाम की हिमायत हासिल हो तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आवाम की हिमायत हासिल ना हो तो फिर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, और ऐसे ही रुसवाई सहेंगे जैसे आज आसिम मुनीर और DGISPR सह रहे हैं. और वो इसी लिए मैदान में निकले हैं कि आवाम की हिमायत हासिल हो. इसके लिए वो यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, जो जाना एक बहुत बड़ी नादानी गलती है. कौन इनको मशवरा देता है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं, वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ बहुत ज़हीन बच्चे पढ़ते हैं. वो तो आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे. अच्छा, वहाँ पे हुआ क्या? देखिए, वहाँ पे जब ये पहुँचे हैं तो स्टूडेंट्स ने जो नारे लगाए हैं, वो ज़रा नारे देखिए, क्या नारे लगे हैं. आपने देखे ये नारे लगे हैं. अच्छा, मुझे खुशी है कि ये नारे लगे. उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि यार, पंजाब पे अक्सर एक कॉन्सेप्ट है पूरे मुल्क में, हर छोटे सूबे में एक बात हर कौम कहती क्या कि फ़ौज में अक्सरियत पंजाबियों की है और पंजाबी फ़ौज की हिमायत करते हैं. अच्छा, ये नारे कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये कहाँ लग रहे हैं? आज पंजाब में लग रहे हैं. आज सबसे ज़्यादा जुल्म जो 3 साल से हो रहा है, वो किस सूबे में हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? पंजाब में हो रहा है, पंजाबियों के साथ हो रहा है. तो ये नारा KP से आज पंजाब में आ गया, और ये इस बात का सबूत है कि ये जो लोग सूबाइयत फैलाते हैं, औज़वियत फैलाते हैं, वो कार्ड सही नहीं है, वो सोच सही नहीं है. असल झगड़ा हैव्स एंड हैव नॉट के दरमियान में है, होता है. एक भूखा हारी इतना ही भूखा है जितना पंजाब में, जितना भूखा वो सिंध में है. एक गरीब आदमी के वही मसाइल जो KP में हैं, वही बलूचिस्तान में भी हैं. और अब हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इस बात को सामने लोगों को समझाएं. आज की मेरी वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और क्योंकि हमारे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, आप सपोर्ट कीजिएगा और अपने ख़यालात से नवाजिएगा. अच्छा साहब, तो ये नारे जो हैं, इन्होंने एक बड़ा मसला आज हल किया, आवाम के सामने आ गया कि ये बात नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा सूबा है, उसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो फ़ौज में भी अगर उनकी तादाद ज़्यादा है तो मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन आज जो कोशिश आसिम मुनीर कर रहे हैं पब्लिक सपोर्ट हासिल करने की, DGISPR साहब कर रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो रही हैं, और ये नाकाम होती रहेंगी. उसकी वजह क्या है? देखिए, ये गए यूनिवर्सिटी के अंदर. अच्छा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बड़े बालिग व नज़र होते हैं. लम्स तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत तेज़ स्टूडेंट्स हैं वहाँ के. बहुत, हमारे एक अजीज़ वहाँ पढ़ाते हैं, हमें पता है कि वो किस स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है. अच्छा, देखिए, स्टूडेंट्स को आप अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 2 बुनियादी चीज़ें हैं. आप बेसिकली उनको उनके इमोशन को टच करें और उनके इंटेलेक्ट को टच करें.
آپ کو دونوں چیزوں کو ان ایموشنلی ان کو ایموشن ان کے اور انٹلیکٹ کو اگنائٹ کرنا ہے، تو پھر وہ آپ کی بات سمجھیں گے۔ اچھا، جب آپ یہ کوشش کریں گے تو پھر وہ آپ کو پرکھیں گے آپ کی سچائی پہ، آپ کی انٹیگریٹی پہ، آپ کے پاسٹ پہ، آپ کے موجودہ ایکسرسائز پہ، جو اعمال آپ کے آج ہیں۔ بتائیے، ان کی نظروں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسے میسیکر کیا ہے، ایسے الیکشن چھینا ہے، ایسے کرپٹ لوگوں کو آپ سامنے لائے ہیں، اور آپ چلے ہیں ان کا دماغ چینج کرنے، بیانیہ بنانے۔ یہی تو مسئلہ ہے آج تک عاصم منیر کے ساتھ، وہ بیانیہ نہیں بنا سکے، نہیں بنا سکتے، 10 سال نہیں گزار سکتے۔ وہ جو 10 سال والے آتے تھے نا، ایوب خان، ضیاء اور مشرف، ایسے لوگ، وہ پہلے ایک بیانیہ بناتے تھے کہ یہ سب چور ہیں پولیٹیشین، اور ہم کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے، بس فوج نے کہہ دیا تو یہ سارے چور ہی ہوں گے۔ اس مرتبہ پتہ چلا کہ نہیں، جتنے بڑے چور وہ ہیں اس سے زیادہ بڑے چور آپ ہیں۔ اب عوام آپ سے دور ہو گئی۔ دیکھیے، محبت کا رشتہ ایک دفعہ اگر کٹ جائے نا، تو آپ اس کو جھوٹے طریقے سے، چرب زبانی سے، ڈنڈے سے جوڑ نہیں سکتے۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ یوتھ کو عمران خان سے بزن کر دیں اور وہ ان کے فلسفے، ان کے بیانیوں کو خرید لے۔ ایسا ہو نہیں پا رہا آپ سے، اور آپ سے ایسا نہیں ہو پائے گا۔ اچھا صاحب، 2-3 اور اہم خبریں جس پہ آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنے تھے، لیکن وقت بہت کم رہ گیا۔ دیکھیے، عاصم منیر صاحب پر جو مسیکر انہوں نے کروایا اسلام آباد میں، جس پہ اس نے خطاب دیا زلمے خلیل زاد نے ان کو کہ بچر آف اسلام آباد، وہ مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے برطانیہ میں۔ آج تو یہ نہیں پکڑے جائیں گے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے۔ آنے والے کل میں یہی ان کی پاؤں کی زنجیر بنے گا۔ جو آج آپ کو دھمکی دیتا ہے نا، جس نے جو کچھ کیا ہے، ایک کام ضرور کیا کیجئے، جب بھی کوئی آپ کو دھمکی دے اس کے خلاف رپورٹ ضرور درج کرائیے۔ آج نہیں تو کل وہ چیز کام آتی ہے۔ اب ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو اب ٹائم بچانا چاہیے، یہاں پہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت اہم کام کیا ہے، بہت ہی بڑھیا کام کیا ہے۔ اچھا صاحب، دیکھیے، پاکستان روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اپنی ضد سے، اپنی انا کے خول سے باہر نہیں نکل رہے۔ پاکستان میں کتنی مہنگائی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غربت کیسی ہے۔ روزانہ، روز کی بنیاد پہ 400 بچے جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ واٹر پی کر مر جاتے ہیں روزانہ۔ اور عاصم منیر کہہ رہا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، اور نجم سیٹھی کہتے ہیں معیشت بحال ہو گئی، معیشت بہتر ہو گئی۔ یہ ان کے گماشتے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف ان کے وزیر خزانہ کہتے ہیں، وزیر خزانہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے کہ خزانے میں کتنے پیسے ہیں، کس سے قرض لینا ہے، کون قرض دے رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، قرض دیتے ہوئے کتنی باتیں سنا رہا ہے۔ ان کے منہ سے ایک سچا بیان نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب، پاکستان نے اپنی ساکھ ایز اے کنٹری پوری دنیا کی نگاہ میں کھو دی ہے۔ یعنی کوئی قرض دینا تو دوسری کی بات ہے، احترام تک چھوڑ دیا کہ یار یہ بھی ایک ملک ہے، نگاہ آپ کی طرف اٹھانا بھی چھوڑ دیا۔ اس مقام پہ لے کر یہ آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کیجئے گا۔ ایک واقعہ میں نے سنا اور میرا دل نہیں رہا۔ پنجاب میں ایک جگہ ہے گگو منڈی، اس پہ ایک بندے نے، جس 4 بچوں کا باپ تھا، غربت اور بھوک سے تنگ آ کر، غربت، یہ عاصم منیر کو جا کے بتائیے گا کہ تم یہ ترقی کر رہے ہو، تنگ آ کر ٹرین کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور اپنی جان دے دی۔ غربت اتنی گہری ہے، اور یہ روز بروز قرضہ لے کے ان کے لوگ کھا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے
کہ وہ لاہور میں وہ گرین کلر کروایا تھا موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے، تو وہ ایک بارش میں بہہ نکلا، 15 کروڑ روپے لے کے کوئی ٹھیکیدار کھا گیا۔ کیوں؟ ملک میں تو قانون یہ ہے کہ 50 کروڑ تک جو قرضہ لے کے کھا جائے اس کی رپورٹ نہیں کرا سکتے نیب میں آپ، اور اگر آپ ثبوت نہیں لا پائے تو پھر آپ کو سزا ہوگی۔ یہ انہوں نے، شہباز شریف نے اپنے حق میں یہ قانون بنوایا تھا کہ 50 کروڑ تک، وہ تو 15 کروڑ کا معاملہ ہے، سارا رنگ بہہ گیا۔ ان کے سارے رنگ بہہ رہے ہیں، اور یہ جاتے ہیں لمز یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو پاگل بنانے کے لیے کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم اچھے ہیں وہ برا ہے۔ بچے ان کو آپ اتنا معصوم سمجھتے ہیں؟ اچھا، اس پہ جو ہے آپ ضرور شیئر کیجئے گا اور لوگوں سے اس کو ڈسکس کیجئے کہ ہم معاشی طور سے نیچے جا رہے ہیں، ہم بہتر نہیں ہوئے ہیں۔ سالڈ دیکھیے، پالیٹکس میں ایک چیز بہت ہوتی ہے کہ آپ کا جو بھی موٹو ہو نا، وہ بالکل کلیئر ہو، کھل کے ہو، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ دوسری ایک خبر جس کو مجھے بڑا اس کا وہ ہے افسوس کہ جتنا ڈسکس کرنا چاہیے تھا پاکستان کے میڈیا پہ چند حضرات نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا، اس کو اور زیادہ گہرائی میں اتر کے ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہے کہ بلوچستان میں فضل الرحمان صاحب نے جو قائمہ کمیٹی میں کھڑے ہو کے نہیں، وہ تو ان کی بات تھی قائمہ کمیٹی میں، انہوں نے اسمگلنگ سے متعلق کیا نام ہے خٹک صاحب کا انہوں نے بتائی تھی، قائمہ کمیٹی کی جو بات تھی وہ تو ان سے متعلق تھی کہ انہوں نے بتایا کہ پہلے بلوچستان سے 4,000 لوگ آئل لاتے تھے، اسمگل کیا کرتے تھے، اب شاید 300 رہ گئے۔ پہلے وہ جو تھے وہ 15,000 روپے رشوت دیتے تھے، اب وہ رشوت 30,000 ہو گئی ہے، اور وہاں سے اسمگلنگ جاری ہے۔ دیکھیے اسمگلنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ بارڈر سے ہوتی ہے نا، ایئرپورٹ سے ہوتی ہے۔ دونوں جگہ فوج کے لوگ کھڑے ہوئے، کرنیل لی وہ کھڑے ہوئے اور پیسے بنا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارا بیانیہ خرید لو، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ ایسے ترقی ہوتی ہے؟ اچھا، اب آئیے فضل الرحمان صاحب کی طرف۔ میں چاہتا تھا کہ اس بات کو گہرائی میں اتر کے ذرا ڈسکس کیا جاتا۔ انہوں نے کھل کے کہا کہ 5 سے 7 اضلاع بلوچستان کے ایسے ہیں جو آزادی کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ یہ نعرہ لگا دیں تو یونائٹڈ نیشن کوئی دیر نہیں لگائے گا، اس کو منظور کر لے گا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے! آپ نے کچھ بے چینی دیکھی ڈی جی ایس پی آر کے چہرے پہ، عاصم منیر، کسی جرنیل کرنیل کے چہرے پہ کوئی فکر دیکھی کہ یار یہ حقائق ہیں؟ آج سے پہلے جب یہ بنگلہ دیش کے متعلق کہے جاتے تھے تو بھی کہتے تھے نہیں آپ افواہ سازی کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے کس قسم کے بدماش ہیں یہ۔ اس پہ جتنی میڈیا کو توجہ دینی چاہیے تھی، ڈسکشن ہونے چاہیے تھے، بلوچوں کو مدعو کرنا چاہیے تھا، ان سے بات چیت ہونی چاہیے تھی کہ بھئی یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، یہ زیادہ اہم ہے۔ اس کو روکا کیسے جائے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ فیئر فری الیکشن کرائیں، اور جو مہم چلنے والی ہے عید کے بعد، اس کو عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جو بہن ہے بلوچی وہ لیڈ کرے گی، اس کو ضرور موقع دینا چاہیے کہ وہ لیڈ کرے۔ اگر ہم بلوچیوں کو ان کا حق دلانے میں کامیاب ہو گئے تو یقین کیجئے پاکستان سرخرو ہو جائے گا، پاکستان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے بلوچوں کو ان کے حقوق نہیں دلائے تو ٹرن آف دا لائٹ، پارٹی از اوور۔ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جرنیلوں پہ، یہ ایسے ہی قرضے لیتے رہیں گے، اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو فکر ہونی چاہیے، تو ہم اپنا فرض ضرور ادا کریں۔ جو میرے اختیار میں ہے میں وہ کرتا ہوں، جو آپ کے اختیار میں ہے آپ بھی وہ کیجئے۔ پاکستان کو اتنی فیور ضرور دیجیے۔ اگر میری بات سچ ہے، حق ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، تو اس کو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔